होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी ही देर के बाद, कम से कम 1 या 2 घंटे के बाद, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, बल्कि खित्ते और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोहराना दे रहे हैं अमेरिका में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में, और इस मुलाकात को इस दहाई की एक बड़ी मुलाकातों में से एक, और आने वाली दहाई की भी बड़ी मुलाकातों में से एक गर्दाना जा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में एक नया मोड़, एक डिफाइनिंग मोमेंट है ये मुलाकात, बल्कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, ख़ासतौर पे ईरान को लेके, और उससे पहले जो पाकिस्तान की जंग हुई भारत के साथ, जिसे पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन और बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से जीता, और जिसको रुकवाने में, जिसकी सालसी करवाने में अमेरिका का भी एक सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत अहम हाथ है, उसको लेके, और इस वक्त जो इंटरनेशनल सतह पे, आलमी सतह पे जो पाकिस्तान का किरदार उभर रहा है, ना सिर्फ जियोग्राफिकल बल्कि जियोपॉलिटिकल भी, उसमें इस मुलाकात की बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है ये मुलाकात। और सबसे अहम तरीन बातों में से एक बात ये भी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दूसरी बार जो अपना ओहदा संभाला है, उसमें ओहदा संभालने के बाद से अगर वो दुनिया के किसी भी गैर मुल्की फ़ौज के सरबराह से मुलाकात कर रहे हैं, तो सबसे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ये मुलाकात हो रही है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी सदर पाकिस्तान की लीडरशिप की बेइंतहा तारीफ़ें भी कर चुके हैं, और बार बार कहते रहे हैं कि वह पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को, और ख़ासतौर पर दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए कोशा है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान से जो एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को पकड़ के पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका के हवाले किया, अमेरिका को मतलूब था, और अमेरिकी फोर्सेस उस दहशतगर्द को ढूंढने में भी नाकाम थी, वो काम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन रीसेंट पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप, इसमें जो एक न्यू हाइट मिली है। इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप अपना G7 का दौरा जो है मुख्तसर करके अमेरिका वापस आए, और G7 की उस मीटिंग में ट्रंप की मुलाकात भारत के वज़ीर आज़म मोदी से होनी थी, जो कि नहीं हो सकी। और अभी गुज़श्ता रात मोदी ने ट्रंप को फ़ोन किया, कोई 35 मिनट तक उनसे टेलीफोन पे बात की। तो जो अभी 1 या 2 घंटे के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात होगी अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ, तो वो इस तनाजुर में भी, इस पर्सपेक्टिव में भी बहुत अहमियत की हामिल है। सो इस इशू पे आज फोकस रखेंगे, इस मुलाकात का पाकिस्तान पर क्या असर होगा, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे, खित्ते पे और इंटरनेशनल रिलेशंस पे इसका क्या असर होगा। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी हैं, उन पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर डॉक्टर तैमूर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, नादिर गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। आगाज़ तो सवाल का बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपसे करना चाहिए, लेकिन इजाज़त दीजिए क्योंकि बड़ी अहम मुलाकात है फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मेरे सवाल से पहले ही ज़रका तैमूर साहिबा मुस्कुरा रही हैं, बिकॉज उनको अंदाज़ा हो गया है कि मेरा सवाल क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता। नहीं, आपको अंदाज़ा हो गया है कि मेरा सवाल क्या होने वाला है, कि आप लोग इस उम्मीद पर थे, इस सियासी उम्मीद पर थे कि ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कुछ रोशन दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई। का जिक्र भी कर दें क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो आएगा तो फिर ट्वीट भी करेगा। जी कि वो आए, वो ट्वीट भी अभी तक नहीं आई, और उसके बाद से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात खासतौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, और अब कुछ ही देर में होने वाली ये लंचन मीटिंग। ज़रका तैमूर साहिबा जी, बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने बड़ी प्यारी बात की है। तो मुझे भी याद आया कि इमरान खान साहब जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था तो इमरान खान साहब रूस गए थे उसी दिन। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब गए हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि हम सब इकट्ठे होकर अपने मुल्क के साथ और ईरान के पीछे खड़े हों, क्योंकि जो ईरान के साथ इस वक्त जुल्म की एक दास्तान है, झूठे इल्ज़ाम उन पे लगाए जा रहे हैं कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है, उनके पास एटॉमिक कैपेसिटी है। IAEA के कितने
इंस्पेक्शंस वहाँ हो चुकी हैं, और मुझे ये पता चला है कि उन्हीं इंस्पेक्शंस में जिन साइंसदानों से उनको मिलाया जाता था वही साइंसदान फिर टारगेट हुए। और ईरान में जो इस वक्त एक ज़बरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर, जिसमें कि मैंने ये भी सुना है कि वहाँ 70,000 लोग उन्होंने रिक्रूट किए थे फ्रॉम अदर मोसाद और इंटेलिजेंस एजेंसी से। सो लेकिन इस पे आगे बढ़ने से पहले आपने जवाब का जो आगाज़ किया है कि आपको याद आ गया कि जब रशिया यूक्रेन वॉर थी तो इमरान खान वॉज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, तो ये आपने सिमिलर क्यों डेवलप मैंने इसलिए क्योंकि मुझे एकदम इसी का ख्याल आया। हाँ, लेकिन क्योंकि देखिए तो आपका कहने का मतलब ये कि ईरान इसराइल जंग में फील्ड मार्शल का अमेरिका में मौजूद होना, क्या आपको ऐसी कॉनोटेशन ड्रॉ कर रही है? देखिए पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, इट इज़ द ओनली मुस्लिम एटॉमिक पावर, ठीक है। और इजराइल की नज़रें जिस दिन से वो बना है उस दिन से पाकिस्तान पे हैं, क्योंकि एक इजराइल आइडियोलॉजिकल स्टेट है, दूसरी पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल स्टेट है। लेकिन एक कॉनोटेशन ड्रॉ करने में आप क्या देख रही हैं? तो मैं यही देख रही हूँ ना, आप आगे देखिए ना। देखें, अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात की कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से उम्मीदें थी पीटीआई को। आप क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझती हैं कि वो जो आज कहेंगे कल वो करेंगे? अगर उन्होंने पहले नहीं किया तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज द अमेरिकन हम बड़ी एक कैच 22 पोजीशन में है। मेरा सिर्फ कहने से मकसद ये है कि पाकिस्तान है कि अमेरिका का कोई इंटरेस्ट है इस लंचन मीटिंग में जो थोड़ी देर बाद होने वाली है? अमेरिका का कोई अनटूवर्ड इंटरेस्ट है? ऑफ कोर्स अमेरिका चाहता है। देखिए अमेरिका तो ये चाहेगा ना, देखें अगर हम भी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान इस खतरनाक सिचुएशन से अनस्केथ निकले, लेकिन मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे करके पीस के लिए एक आवाज़ बने। और आई एम श्योर कि हमारी हुकूमत और हमारे फील्ड मार्शल भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन खतरा तो है ना, आप खतरे को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ईरान हमारे साथ है, तो हमें ये वी कैन फील इट एंड वी नो दैट वी आर द रियल टारगेट। अगर हम अपनी डिप्लोमेसी, अपनी प्रॉपर, जिस तरह से अभी फील्ड मार्शल साहब गए हैं या हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये सब चीज़ें मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें यह है कि हम निकलते कैसे, बारूदी सुरंगें। आपके कहने का मतलब है कि कुछ देर के बाद जो ट्रंप की और फील्ड मार्शल की मुलाकात होने वाली है, वी शुड नॉट बी सेलिब्रेटिंग इट, रादर वी शुड बी स्केप्टिकल अबाउट इट। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज डोंट फॉरगेट, एक वो बड़ी जबरदस्त किताब है पॉन इन द गेम। यस, तो ये जो है ना, ये दिस इल्यूमिनाटी, ऑल दिस अगेन एन इंटरेस्टिंग कॉनोटेशन। तो वी हैव टू थिंक एंड जितनी कॉनोटेशंस ड्रॉ कर रही हैं, सिमिलीज ड्रॉ कर रही हैं, वैसे सब आगे चल के जरा जवाब दीजिएगा। नादिर कबूल साहब, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? ये जो कुछ ही देर में लंचन मीटिंग होने जा रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पे, खित्ते पे, आलमी ताल्लुकात पे? जी, थैंक यू फरीदा। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, स्पेशली आफ्टर द पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस वेरी सक्सेसफुल टूर ऑफ द वेस्ट इंक्लूडिंग वाशिंगटन इटसेल्फ। उसके बाद आई थिंक द आर्मी, द फील्ड मार्शल बीइंग इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल महाज पे जो वीकनेसेस थी पिछले चंद सालों में, अब वो हमने ओवरकम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वही फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है आई बिलीव मोदी की कॉल में टू द यूएस प्रेसिडेंट, बिकॉज इवन दो वन ऑफ आर सीनियर, इवन दो इट्स नॉट पॉलिटिकल लीडर, द मिलिट्री लीडरशिप इज मीटिंग द प्रेसिडेंट, बट बहुत सालों बाद यूएस प्रेसिडेंट के साथ पाकिस्तान की इतनी कोई हाई लेवल कोई मीटिंग हो रही है। लास्ट भी आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की थी, so 2019 में जनरल बाजवा के साथ। एग्जैक्टली, सो आई थिंक दिस इज लेकिन उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो गए थे, उनके साथ जनरल बाजवा, जनरल फैज भी गए थे। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बट दिस इज एन एक्सक्लूसिव मीटिंग। This is an exclusive meeting, and I think it's a very positive sign for Pakistan. It shows confidence of the West in the Pakistani leadership, not only in the military leadership but the political leadership as well. And I'm sure good things will come out of it. तो जो skepticism का सेंटर ज़रका तैमूर साहिबा इजहार कर रही हैं, खुलेआम नहीं कर रही हैं, लेकिन समझ तो आ रही है। She is bound by her party policy. I believe इनकी जो पार्टी है, you know, इसको थोड़ा बहुत skepticism फैलाना होता है to keep the suspense alive in politics. I think that is just a party policy. That is not. But my that is not reality. That is not reality because Donald Trump is a politician second, he's a businessman first. And अभी भी जो उन्होंने ceasefire में intervention की है, उसमें उन्होंने focus trade के ऊपर ही किया है। तो I'm sure you know this meeting with the field marshal will result in some agreements, be it military agreements या कोई defense agreements हो, followed by other economic agreements. So I'm very hopeful and good things will come for Pakistan in the coming weeks and months. Barrister Akhil Malik साहब, what is the significance of this luncheon meeting जो कुछ देर में होने जा रही है? सबसे पहले तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, तो let me make it very clear to your viewers as well और यहाँ पे भी, कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या हमारा जो एटॉमिक हमारा
ہے وہ اوفینسو نہیں ہے, وہ ڈیفینسو ہے. یہ چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے وہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے رکھا ہے. It's for the nuclear deterrence. And it's for the deterrence, and especially given کہ آپ کے اس خطے میں, جو اس ریجن میں, کیونکہ ہم سے پہلے ظاہری بات ہے بھارت نے کیا اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں we had to of course اب ایک اتنا آرچ رائیول اتنے عرصے سے ہماری وہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں, یہاں پہ یہ بتانا ضروری تھا کہ اس کو اتنا بوسٹ نہ کیا جائے اس حوالے سے, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات بالکل ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی, میں ایک بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ فرام دا ایسٹرن اینڈ دا ویسٹرن بارڈرز آف کورس ہمیں ابھی ریسنٹلی ویو کم آؤٹ آف اے وار الحمدللہ وکٹوریسلی, اور اس تمام تر معاملے کے اوپر آج بھی جو اسپوکس پرسن ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز, جو بھارتی فارن آفس ہے یا فارن منسٹری ہے, آج پھر جھوٹ کا پلندہ جو ہے انہوں نے اپنی عوام کی آنکھوں میں گاڑنے کی کوشش کی ہے. وہ صرف اور صرف جو ہے ایک فالس نیوز کہہ لیں, فالس نیریٹو کہہ لیں, مس انفارمیشن کہہ لیں, ڈس انفارمیشن کہہ لیں. 35 منٹ کی کال بھی جو تھی جس کا آپ نے اپنے ابتدائی میں ذکر کیا, وہ 35 منٹ کی کال بھی جو ہے وہ اب تمام تر معاملات آج بھی وہ ماننے سے قاصر ہیں کہ یو ایس نے سیز فائر میڈیٹ کیا اور دیگر along with the US of course there were other countries as well, لیکن ہم تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم کوئی کانفرنٹیشن نہیں چاہتے. فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد جب ٹرمپ میڈیا ٹاک کریں گے تو پھر اس میں ذکر کر دیں گے کہ میں نے رکوائی تھی. 12 دفعہ پہلے کر چکے ہیں, میرے خیال سے 13ویں یا 14ویں دفعہ آج پھر وہ کریں گے, اور یہ ایکسپیکٹڈلی وہ کریں گے کیونکہ ایٹ لیسٹ دیکھیں پاکستان کنٹری دیٹ وانٹس پیس, دیٹ پروموٹس پیس, جو ہم امن کی پروموشن ہم کر رہے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں اس پورے خطے میں, تو ہم تو کوئی جنگ نہیں چاہتے, لیکن ہم بالکل ڈائلاگ کے لیے معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, ڈائلاگ کے لیے کوئی ہم مرے بھی نہیں جا رہے. ہم یہ صرف اور صرف دنیا کو باور کروا چکے ہیں. ہماری جو ہائی لیول ہائی پاور ڈیلیگیشن گئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جی یہ سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے, اور الحمدللہ دنیا پوری سچ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور سچ کا ورژن جو ہے وہ پاکستان نے پیش کیا ہے. بالکل. اینڈ موونگ فارورڈ, اب اس تمام تر سچویشن میں جو آپ نے لنچن کی بات کی, دیکھیں دس واز an official جو ان کا وزٹ ہے فیلڈ مارشل صاحب کا, اس کے ساتھ دس از unprecedented کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جو آج سے پہلے نہیں ہوا. دس اسپیشلی ان لائٹ آف یور ریجنل سچویشن, ایک تو پاک بھارت سچویشن, اس پہ امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے, بار بار وہ ڈینائی کرتا ہے کہ سیز فائر نہیں ہوا, سیز فائر نہیں کیا. تو پھر بتائیں نا وہ کرنل صوفیہ قریشی جو ہے وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ پاکستان اگر روک دے تو پھر ہم بھی رک جائیں گے, اینڈ سو فورتھ, اس طرح کی باتیں ہوئیں, انہوں نے آن ریکارڈ ہیں. اینڈ لاسٹلی آئی ڈو وانٹ ٹو مینشن دس کہ دس از ویری آئی تھنک اسٹریٹجکلی بڑا جو ہے ابھی ایک ایسا مومنٹم ہے اس پورے ریجن کے حوالے سے, اور یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. فریجائل سچویشن ہے ابھی ایسٹرن بارڈر کے, سیز فائر تو ایگزسٹ کر رہا ہے, کیا لانگ لاسٹنگ پیس ہے نہیں ہے, we don't know that, it's too early to say. یہاں پہ جو ویسٹرن بارڈر کی طرف آئیں, ہم نے الحمدللہ اپنے بارڈرز سیکیور کیے ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسپیشلی آرم فورسز, ہم نے ہمارے بارڈرز سیکیور ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں ایز اے پرنسپل پوزیشن اینڈ اے پرنسپل سٹانس کہ انپرووکڈ illegally اگر آپ کسی ملک کو اٹیک کرتے ہیں تو پھر ان کو رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. لیکن جس اپریہنشن کا, جس کنسرن کا ڈاکٹر صاحبہ ذکر کر رہی تھیں, اور انہوں نے ایک بڑے سٹل انداز میں تذکرہ کر دیا کہ جب رشیا یوکرین وار تھی تو اس وقت عمران خان روس میں موجود تھے, بہت تنقید کی گئی. تو ابھی بھی وہی صورتحال ہے, ایران جنگ اور فیلڈ مارشل امریکہ میں موجود ہیں, تو ان کا یہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے. نہیں, ایک چیز اس پوائنٹ کو میں اس طرح کاؤنٹر کروں گا, اور میں اس پہ تھوڑی سی لائٹ بھی شیڈ کرتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی تھی, وہاں پہ جا کے کہ عمران خان صاحب نے کوئی میڈیشن کی بات کی, یہ تو اب شام میں پتہ چلے گا. بٹ واٹ مائی ہنچ از کہ اس پہ انشاءاللہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس کو اس اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں کہ ڈار صاحب نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہم نے بات کی اور ایران ابھی بھی نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے. کیا پاکستان اس کنڈیشن میں ہے کہ میڈیٹ کروا سکے؟ میڈیٹ کروا سکتا ہے پاکستان, اور یہ اس خطے کے لیے, بیکاز یو نو وی وانٹ ایران اینڈ یو ایس اے, ایران اور یو ایس اے کے بیچ میں کچھ نہ کسی قسم کی میڈیشن یا بات چیت یا دوبارہ نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آنا, آئی تھنک دس ول بی ویری کروشل پارٹ, یہ پاکستان کر سکتا ہے. ٹھیک, سید صاحب آپ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ کچھ
بالکل irrelevant سے عناصر، لیکن انہوں نے جو دھما چوکڑی مچا رکھی ہے جس قسم کا وہ ایک ناکام احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈو یو اپروو آف دیٹ؟ جو امریکہ میں وہ احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آر دے پارٹ آف پی ٹی آئی؟ دیکھیں جی میں تو نہیں ان کو جانتی، اور دوسری بات یہ میرا ایک یہ خیال ہے کہ یہ گھریلو معاملات گھر میں سیٹل ہونے چاہیے. اگر آپ کو کوئی تنقید ہے اپنے، دیکھیں حکومت اور اپوزیشن کٹھے کام کریں گی تو ملک چلے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جانی دشمن تو کوئی کسی کا نہیں ہے نا، ہماری کوئی پرسنل رائیولری نہیں ہے. آج یہ حکومت میں، کل ہم تھے، کل پھر ہم ہو سکتے ہیں، تو دنیا اسی طرح چلتی ہے. تو ہمیں ایک اور اس کو سیٹل کرنا گھر میں ہی چاہیے. میں تو کئی دفعہ باہر گئی ہوں، میں نے کبھی جا کے یہ ایشوز نہیں ریز کیے کیونکہ زیب نہیں دیتا، ہمیں تو بالکل زیب نہیں دیتا. So you disapprove of this? So I don't think it is a good idea, absolutely not. اور آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کو، لیکن دیکھیں حکومت پہ بہت بڑی ذمہ واری ہے، انہوں نے وہ ذمہ واری نہیں. اس قسم کے احتجاج کی یا اس قسم کی پالیسی کی یا کچھ ایلیمنٹس پی ٹی آئی کے اندر سے وہ بھی اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیا پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی، ہم صرف پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کہانی نہیں ہے اس ملک میں. یہ ملک ایک پراکسی وارز کا ایک گڑھ ہے. یہاں پر ہر انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے اداروں میں بھی بیٹھے ہیں. آج ہم بات کر رہے تھے صہیونی فورسز کی، زائنسٹ فورسز کی، جو کہ پاکستان میں موجود ہیں. آج ہمارے نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے ذکر کیا کہ 1971 میں جب 2 لخت ہوا تھا پاکستان، تو اس میں اسرائیلی آفیسرز انوالو تھے. ان کی یونیفارم ابھی تک ادھر اسرائیل میں رکھی ہوئی ہے کہ he was there who made was involved in breaking down Pakistan. So we need to understand کہ ہم آپس میں، ہمارے بہت سے دشمن مختلف کورز میں ہمارے بیچ میں پھرتے ہیں اور وہ ہمیں خراب کرتے ہیں. ان کا مین فوکس یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو آپس میں ان کو ایک دوسرے سے متنفر کراؤ، لڑائی کرواؤ، تاکہ یہ متحد نہ ہو سکے، اپنے جھنڈے کے نیچے کھڑے نہ ہو سکے. تو ہمیں ان فورسز کو وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیم. دیکھیں ابھی ایران میں یہی ہو رہا ہے، وہ جو 70,000 لوگ دوسرے انفلٹریٹ کیا ہوا ہے جنہوں نے ان کے کمانڈرز کو مروایا. تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں یہ نہیں ہے؟ پاکستان میں بھی ہے. اور میں حکومت کو کہتی ہوں کہ یہ وقت ہے آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں. جن لوگوں کی ڈیول نیشنلٹیز ہیں، جو آپ کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کے ایگزیکٹو میں بیٹھے ہیں، جن لوگوں کے باہر بہت بڑے تانے بانے ہیں، آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کو آج سے نہیں نقصان پہنچا رہے. یہ دیکھیں نا، آپ کی آدھی پبلک یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز ہی نہیں ہیں. اب اس میں کوئی ایک بندے کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے، لیکن ایز اے ریزلٹ آف دس یور انٹائر ایجوکیشن سسٹم ہیز فالن اپارٹ and there is nobody who's doing anything about it. تو یہ کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ اندر سے اسی طرح آپ کو کاٹ رہے ہیں. تو we need to take action on these things. امپورٹنٹ پوائنٹ اس پہ آگے چل کے بیرسٹر عقیل صاحب سے جواب لیں گے، لیکن پروگرام میں ڈسکشن ابھی جاری ہے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے یہاں پہ. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناطق قبول صاحب، پیپلز پارٹی بجٹ، وفاقی بجٹ، شہباز حکومت کا ساتھ دیں گے؟ بجٹ کو آپ لوگ ووٹ کر دیں گے؟ اور اگر کر دیں گے تو پھر یہ شور شرابہ، تنقید بجٹ پہ، یہ سب اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں وی آر اوبیسلی ناٹ 100% سیٹسفائڈ ود دا بجٹ. ان فیکٹ ہمارے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے کافی اگریسو اسپیچ بھی دی ہے بجٹ کے خلاف. وی ہیو سرٹن ریزرویشن اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو بجٹ ایلوکیشنز فار پی ایس ڈی پی پروجیکٹس ان سندھ. چاہے ہائی ویز کو آپ لے لیں یا جو ہمارا جو ایلوکیشن ہے فیڈرل پول کا، تو وی ہیو اے ریزرویشن. لیکن الٹیمیٹلی آپ لوگ بجٹ کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں. فی الحال تو دیکھیں ہم نے اپنی ریزرویشنز ایکسپریس کی ہے اینڈ ہوپ فلی دے ول بی ہرڈ اینڈ ایڈریسڈ. اینڈ اس کے بعد ہی اس کے بعد پھر آپ لوگ ووٹ کر دیں گے الٹیمیٹلی. تو کیا اس طرح سے مطلب اتنی ہلکی پھلکی چیزوں کے ساتھ آپ لوگ اپوزیشن کا بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ حکومت کا بھی ہیں، اسی لیے آپ پہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ آپ غالباً 2 کشتیوں کے ایک ساتھ سوار بننا چاہ رہے ہیں، سوار ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کر رہے؟ دیکھیں ہم ویری ریسپیکٹفلی آئی ول ڈس ایگری وتھ یو، ہم کوئی 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہے. ہم اپنے ووٹرز کو جواب دیں ہیں جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ہمیں ایوانوں میں بھیجا ہے. تو فار ایگزامپل جو میرا کانسٹیٹوئنسی ہے لیاری، اس کے ایشوز ہم لے کر آتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ ڈسکس کرتے بھی ہیں.
اور جتنے بھی ایشوز گورنمنٹ سنتی ہے یوزلی وہ پھر ہماری گریونسز کو ایڈریس بھی کرتی ہے وچ از ویری پازیٹیو سائن. اور کولیشن گورنمنٹ کی یہ خوبصورتی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک ایوری بڈی along. اینڈ شہباز شریف صاحب خوبصورتی ہے یا پی ٹی آئی کے مطابق دیگر اپوزیشن کے مطابق یہ بدصورتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ مائنورٹی گورنمنٹ ہے کہ آپ پھر کوئی ڈیسیجنس نہیں لے سکتے, اسی طرح آپس میں آپ لوگ جو ہے نا وہ کھٹ پٹ میں لگے رہتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی آفر ابھی بھی ہے. آفر کہہ رہے ہیں ان کے دل کی خواہش کہہ لیں کہ آپ ووٹ نہ کریں, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں, حکومت گر جائے اور اس کے بعد. نہیں دیکھیں یہ تو ظاہر سی بات ہے, ان کی جو باتیں ہیں وہ تو اس پہ یقین نہیں کی جا سکتی بیکاز یو ٹرنز والی جو پارٹی ہے اس کو آپ کس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے تو ان دا فرسٹ پلیس 2024 میں جب اسمبلیز ہم فارم کرنے جا رہے تھے تو ہم نے ان سے آفر کی تھی. تب کہاں تھے؟ تب تو ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اڈیالہ سے ڈائریکٹ بنی گالا ٹرانسفر کرو پھر ہم باتیں کریں گے باقی. تو ایسے تو ملک نہیں چلتا نا, آپ کو عوام کو سوچنا ہوتا ہے, عوام کے انٹرسٹ کا سوچنا ہوتا ہے, کسی ایک فرد کا نہیں سوچنا ہوتا ہے. پاکستانی عوام جو ہے وہ اٹس ون آف دا لارجسٹ پاپولیشن, اتنے کوئی ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے عمان یا باقی کسی اور ملک کی طرح. وی ہیو ٹو کنسیڈر ایوری بڈیز انٹرسٹ اینڈ ٹیک ایوری بڈی along. کسی ایک فرد کے لیے آپ سب کو ہائی جیک نہیں کر سکتے. بارسٹر عقیل ملک صاحب سے آج فیڈرل کیبنٹ کا سیشن بھی ہوا ہے, وہاں پر بھی یہی ڈسکس ہوا کہ اتحادیوں کے تحفظات جو بجٹ کے حوالے سے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کے سجیشنز لینے جا رہے ہیں, اور کیا پیپلز پارٹی کی لیں گے یا جو پی ٹی آئی کے سجیشنز ہیں اسمبلی پہ کل بارسٹر گوہر نے بھی دی, جی عمر ایوب نے اس میں دو باتیں ہیں غریزہ صاحبہ. سب سے پہلی تو بات ہے کہ بڑی تھریڈ بیئر ڈسکشنز ہو رہی ہیں سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو آن فائنانس ہے, اور اس میں جو ایکسپلینیشن منسٹر آف اسٹیٹ اور فیڈرل منسٹر نے پرووائڈ کی ہیں آن فائنانس, اور اچھی تجاویز آئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, ایٹ لیسٹ نیشنل اسمبلی کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کمیٹی میں اچھی تجاویز آئی ہیں. اور وہاں پہ جب تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی ہے اس ڈسکشن کے اندر ایون کے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی جو ہیں وہ کافی حد تک اس بات سے اتفاق کر گئے کہ بالکل ٹھیک ہے بجٹ آپ لوگوں کا, اس میں کوئی اتنی جو ہے وہ ایشوز نہیں ہے ود ان دا کمیٹی. یہ کمیٹیز کی جو آپ اندر یہ بالکل ہوئی ہے بات. آپ اپنے کورٹ رپورٹ عمر ایوب صاحب نے ایک طرح سے اپریشیٹ کیا کہ بجٹ اس کے آگے وہ بول نہیں سکے, وہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے obviously جو تمام تر ایکسپلینیشن سامنے رکھی تو, لیکن کچھ ایسے پوائنٹس تھے جس پہ ریزرویشن تھی ہمارے اتحادیوں کو, وچ obviously یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے منی بل, اس میں 19-20 کا چینج آ سکتا ہے جب یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے ساتھ. بالکل obviously جب آپ ایک اتحادیوں کی حکومت ہوتے ہیں آپ کو سب کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے, چلنا پڑتا ہے. اب اس میں پیپلز پارٹی کی سجیشنز انکارپوریٹ کریں ہو رہی ہیں اور آلریڈی پی ٹی آئی کی بھی ہوں گی. اگر کوئی اچھی سجیشن ہوئی تو بالکل, جو کہ ایکچولی ان کے 2 ممبرز کی ایک بڑی اچھی سجیشن تھی وہاں پہ, بالکل جو منسٹر موجود تھے جو دیگر لوگ موجود تھے انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. لائک وائز انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا جب پراپرلی ایکسپلین کیا گیا, ان کو بتایا گیا کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے, سو سو فورتھ. یہاں پہ یہ تو بڑی خبر ہے کہ جی کمیٹی کے اندر بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن لیڈر بجٹ کو تسلیم کر رہے ہیں. بالکل آن دا فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ آپ اس کو ذرا فائن ٹیوننگ کر لیں. فائن ٹیوننگ تو کر ہی رہے ہیں, کمیٹیز ہوتی اسی لیے ہیں کہ فائن ٹیوننگ. اب یہاں پہ جو ریزرویشنز پیپلز پارٹی کی ہیں, سب سے پہلے تو پی ایم صاحب نے جو ملاقات کی صدر صاحب سے, پریزیڈنٹ زرداری سے, ان کو بالکل بتایا اور ان کو اپریز کیا کہ بجٹ کے اوپر یہ تمام تر نکات ہیں, یہ معاملات ہیں, ان کی بھی سجیشنز آئے. ان کی پارٹی کے ممبرز کے بڑے سجیشنز ہیں جو کمیٹیز میں بھی ابھی ڈسکشنز آن گوئنگ ہیں, اور اس تمام تر معاملے کے اوپر کافی حد تک ہم نے ریزرویشنز ان کی دور کر دی ہیں. ڈار صاحب نے کافی ریزرویشنز دور کی ہیں, اور کچھ جو رہ گئی ہیں وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اینڈ بائی دی اینڈ آف دس ویک آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی ریزرویشنز کلیئر ہوں گی, اور ان دا کمنگ ویک جب ووٹنگ پہ بات آئے گی تو بالکل انشاءاللہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے, کیونکہ ان کی ریزرویشنز ہم نے دور کی ہوں گی بائی دین. ٹھیک. سرکار تیمور صاحبہ, ایک تو آپ نادر گبول کی وہ اس بات پہ کمنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی آفر. دوسرا بارسٹر عقیل صاحب بتا رہے ہیں کہ کمیٹی میں, فائنانس کمیٹی میں قومی اسمبلی کی لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب جو کہ اسمبلی میں بڑا گرجنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ وہاں پہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بجٹ آپ کا اپیرنٹلی ٹھیک ہے, بہتر ہے. میں تو جی نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوں, سینٹ میں ہوں. تو میں نے تو خود کل سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں میں نے کوئی 15 ایک امینڈمنٹس ڈالی ہیں, بیکاز دیکھیے بجٹ میں جو سب سے بڑی چیز جو میرے جیسے ناقص, ایک آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, ایز اے کامن لے پرسن, اس میں یہ ہے کہ آپ نے سارے ٹیکس غریب پہ لگائے ہیں. امیر کو کمپلیٹ چھوٹ ہے, 50 کروڑ سے زیادہ کی ویلیو کا جو امیر ہے اس کو آپ نے, مجھے بات, ہاں جی ضرور آپ کریں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. آپ نے غریب کے اوپر جی ایس ٹی لگا دیا,
آپ نے غریب کے اوپر سولر پینل، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج، رینیوبل انرجی، اور آپ نے سولر پینل پہ 18% آپ نے اس پہ لگا دیا. اس کے اوپر سے آپ نے جو ہے گاڑیاں، جو غریب آدمی جو عام آلٹو لیتا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس بڑھا دیا. اس کے بالمقابل آپ نے لگژری گڈز پہ آپ نے ٹیکسز ختم کر دیے. آپ نے جو بڑے بزنس مین ہیں جن کی فیکٹریاں، ان کے خام مال آنے پہ آپ نے ان کو سبسڈیز دے دیں. اسی طرح آپ نے جو بائرز ہیں ریئل اسٹیٹ میں، کیونکہ اب بہت سے لوگ ہیں، پچھلے 3 سال میں 20 ارب US ڈالر پاکستان سے باہر گیا ہے. پچھلے 3 سال 20 ارب US ڈالر. جی جی جی. اور یہ جو ہے یہ سینٹر صاحبہ بہت بڑی فگر ہے. جی بالکل. آپ چیک کیجئے اس وقت UAE میں 3rd بگیسٹ ارب ڈالرز تو آپ IMF سے قرضہ لینے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو دنیا کو پتہ ہے، اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. 3rd بگیسٹ آپ کا انویسٹر لوگوں کے پاس 3rd بگیسٹ انویسٹر UAE میں پاکستانیز ہیں. نمبر 1 پہ انڈینز ہیں، پھر UAE کے لوگ اپنے ہیں، تیسرے نمبر پہ پاکستان، غریب ملک. تو یہ جو مسائل ہیں ان، اور آپ نے اچھا بائرز کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں، بائرز کو آپ نے اس لیے سبسڈی ان کو آسانی کر دی کیونکہ انہوں نے چیزیں خریدنی ہیں. آپ نے ویلتھ ٹیکس تو لگایا نہیں، اور آپ نے نہ ٹریڈرز کو لے کے آئے. کہتے ہیں IMF کا بجٹ ہے، تو IMF نے تو کہا آپ فسکل ڈسپلن لے کے آئیں، آپ اپنی حکومت کا خرچہ کم کریں. حکومت کا خرچہ انہوں نے کہاں کم کیا؟ 17 منسٹریاں ڈیوالو ہونے والی تھی. آئی ایم دا چیئر پرسن آف دا ڈیولوشن کمیٹی. 18ویں ترمیم کے بعد 17 منسٹریاں فیڈریشن سے ڈیوالو ہو گئیں پروونسز میں. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے وہ 17 بنا لی، صرف نوکریاں دینے اور آئی ڈونٹ نو کس چکر میں. تو اس کے اوپر حکومت جب بیٹھی ہے، انہوں نے اپنا جو وہ نکالا ہے بجٹ کا پرچہ، اس میں انہوں نے کہا جی کچھ ڈپارٹمنٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں، 5 انہوں نے کہے ہیں جن کو ہم ختم کریں. بھئی 5 کیوں؟ آپ 17، اور آپ اس طرح سے کریں کہ لوگوں کی نوکریاں نہ آپ لیں، آپ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیں، ان کو گھر بھیجیں، گھر پہ ان کو تنخواہیں دیں، نئے لوگ آپ بھرتی نہ کریں. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، لیکن آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ تو یہ نہ کریں. آپ نے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا، آپ نے صابن پہ بھی ٹیکس لگا دیا، آپ نے بیسک جو پے ہے اس کو آپ نے انکریز نہیں کیا، 35,000 پہ آپ نے چھوڑ دیا. تو یہ تو، اور پینشنرز فائلرز کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا، ان کی سیونگز پہ 15، پہلے 10% تھا، اب 15 ہو گیا، اب 20% کر دیا. تو پینشنر کہاں جائے؟ وہ 50 لاکھ رکھتا ہے اپنے بہبود یا بینک میں رکھتا ہے، اس کو اس سے انٹرسٹ آتا ہے. کم از کم اس 50 لاکھ کو 1 کروڑ ہی کر دیں. یہ تو کچھ کر سکتے ہیں تاکہ جو پینشنرز ہیں ان کے لیے تو زندگی آسان کریں. لوگوں سے بدوائیں نہ لیں، ان کا وقت ہے. یہ بڑے زبردست آپ نے چارٹ شیٹ، فسکل چارٹ شیٹ آپ نے لگائی ہے. ٹائم میرے پاس کم رہ گیا. بارس شکیل صاحب، نادر گبور صاحب، میں بالکل رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو محکمے ناکارہ ہو چکے تھے، جن کی ضرورت نہیں تھی، آبویسلی ہم نے حکومتی خرچ بھی بچانا ہے. اب وہ نوکریوں کو کہہ رہی ہیں گولڈن ہینڈ شیک اینڈ سو آن سو فورتھ، نوکری ختم ہی کرنے کا کہہ رہی ہے نا گولڈن ہینڈ شیک دے کے. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ غریبوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے، سولر پینلز پہ ٹیکس. سولر پینل پہ آلریڈی ڈسکشن آن گوئنگ ہے. پیپلز پارٹی کا بھی اعتراض تھا 18% نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم کر کے، یا کوئی بالکل اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر غالباً کوئی میرے خیال سے 10 یا 5% پہ کوئی بات چل رہی ہے ٹو دیٹ. تو ابھی فائنلائز نہیں ہوا. ایگریکلچر کے اوپر 0 ٹیکس ہے. آج بھی وزیر اعظم پاکستان نے یہی بات ریٹریٹ کی، شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا ایگریکلچر کے اوپر ڈسپائٹ کہ IMF کا پریشر تھا، ہم نے ایگریکلچر along with جو فرٹیلائزرز ہیں 0 ٹیکس ہے، اور بالکل اس کے اوپر ہم نے کوئی کسان پہ بوجھ نہیں ڈالا. لیکن جو بڑا زمیندار ہے اس پہ آپ ایگری ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں، یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اب جو سیلری کے اوپر یہ کہتی ہیں، اب جس کی 6 لاکھ سے 12 لاکھ ہے اس پہ 5% سے ہم نے 1% پہ ٹیکس لے آئے ہیں. اب پھر غریب پہ ٹیکس کم کیا ہے، کوئی زیادہ نہیں کیا. پینشن کی انہوں نے بات کی، 7% جو ہے وہ اس میں انکریز آئی ہے. انہوں نے لیکن 10 سال کے بعد آپ بیوہ کی پینشن بند کر دیں گے. نہیں، وہ میں نے بھی پوائنٹ اٹھایا آن دا فلور آف دا ہاؤس ایز پارٹ آف دا کیبنٹ اٹھایا میں نے کہا یہ غلط ہے. آپ کسی کی زندگی کی یہ ضمانت نہیں دے سکتے. اگر کوئی کم عمری میں بیوہ ہو جائے، اس کا کمانے والا کوئی نہ ہو، اس کے بچے کوئی نہ ہو، تو وہ کیا کرے گی؟ اگر if she has no skill herself or she is not educated تو وہ کیا کرے گی؟ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. and that's a very valid question and a point that was raised by not just me but many other members of the parliament جنہوں نے کہا ہے کہ بالکل جی ٹھیک ہے 10% انکریز کی ہے آپ کی سیلریز میں. اس کے علاوہ مجھے بتائیں اب ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ کی اپنی پارٹی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اب آپ کے اپنے کالیگ ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا جی کہ
اسد کیسی صاحب نے جو باتیں کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کی ہیں, ہمیں تو کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے یہ ڈیالا سے کہ ہم بجٹ میں کس کا ساتھ دیں کس کا نہ دیں. تو یہاں پہ کم از کم یہ کوئی الائنس جو بجٹ کے اوپر بن رہی ہے کہ شاید ہمارے اتحادی ووٹ نہیں دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ. سولر پہ 6 to 10% بھی نہیں بنتا, سولر پہ نیل ہونا چاہیے, زیرو نیل ہونا چاہیے, Okay. بیکاز آئی پی پی اس کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. No, we انہی want کے to support our local industry. واٹ لوکل are you making solar panels? Yes, فیصل آباد میں جا کے دیکھیں فیکٹریز لگی ہوئی ہیں. They're not a lot. زیادہ ہم امپورٹ ہی کرتے ہیں, بٹ obviously we want to give a boost. تو اس کے اوپر آپ نہیں دے رہے, وہ آپ ہمیں دے رہے ہیں. ایک اور پروگرام کر اور لیتے ہیں, ایگریکلچر کے اوپر بھی اس پہ ایک اور پروگرام کرتے ہیں, بالکل کریں, لیکن ایگریکلچر پہ آپ بڑے ایگریکلچرلسٹ کو کیوں نہیں ٹیکس کرتے؟ جتنا آپ کے پوائنٹ ہے I'm sure کہ آپ سینٹ میں اٹھائیں گی اپنے بجٹ میں کی اٹھا ڈیبیٹ کے چکی حوالے ہوں, سے. میں سب کچھ اٹھا چکی ہوں, لیکن کیونکہ دیکھیں غریب آدمی 25 کروڑ عوام ابھی ٹائم ختم ہو کو یہ چکا اس پہ لگا رہے ہیں. نادر گبول صاحب کو بھی ٹائم دیا تھا, لیکن آپ کی اجازت سے مجھے پروگرام وغیرہ یہ سیگمنٹ کلوز کرنے دیں. بہت بہت شکریہ نادر گبول صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب اینڈ سینٹ ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ. ایک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ہی دیر کے بعد جو ابھی ملاقات ہونے جا رہی ہے امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, اس کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر سے گفتگو مزید کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور کچھ مزید ڈسکشن کریں گے کہ جو اب سے کچھ ہی دیر کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات ہے زہرانے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ. اس کا پاکستان امریکہ تعلقات پہ کیا امپیکٹ ہوگا, خطے کی اس وقت جو صورتحال ہے, جو ایران جنگ ہے, اس کے حوالے سے کیا سگنیفیکنس ہے, اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں بین الاقوامی تعلقات میں اس ملاقات کی اہمیت کیا ہے, اسی پر مزید سوالات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ انعام الحق صاحب. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. یہ فرمائیے گا کہ جو اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ملاقات ہونے جا رہی ہے امریکی صدر کی, اور اپنے دوسرے دور حکومت میں اگر وہ کسی پہلے غیر ملکی فوج کے سربراہ سے ملاقات کر رہے ہیں تو وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں, اور یہ ایسے موقع پہ ہو رہی ہے کہ ملاقات کے جب G7 کا دورہ مختصر کر کے ٹرمپ واپس امریکہ آئے, وہاں G7 کے دور پہ مودی سے ملاقات نہیں کی. تھوڑی ہی دیر پہلے کل شب انہوں نے مودی سے گفتگو کی ہے ٹیلی فون پہ کوئی 35 منٹ تک. اس میں بھی ایران جنگ کے حوالے سے بھی, اور جو تیزی سے بدلتی ہوئی انٹرنیشنل اینڈ جیوگرافیکل اینڈ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, نہ صرف اس خطے کی بلکہ دنیا بھر کی, کیا سگنیفیکنس دیکھتے ہیں آپ اس ملاقات کی؟ Thank you, Rida. Thank you very much for having me on your channel and on your show. بیسیکلی جو جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو میٹنگ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا آنر ہے پاکستان کے لیے, ان دا سینس کہ ناٹ مینی ملٹری چیفس نیڈ ٹو اینڈ دے جنرلی گیٹ ٹو میٹ دی US پریزیڈنٹ. تو اس لحاظ سے یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی سکسیس کے لیے. اچھا, جہاں تک آپ نے یہ سوال پوچھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاک یوس ریلیشن میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک ریسیٹ آیا ہے, یہ اس ریسیٹ کو ری انفورس کرے گا اور آگے لے کر جائے گا. دیکھیں, whether we like it or not, but America is a very important stakeholder in the region and it's a very important player internationally. اور آپ کی اکانومی کے لیے اس کی جو انڈسپینسبلٹی ہے, that is known to everybody. تو میرے خیال میں یہ ملک کے فائنانشیل فیوچر کے لیے, ملک کی ملٹری اسٹرینتھ کے لیے, اور ہماری ڈپلومیسی پرٹیکولرلی ود انڈیا کے لیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ ایک سگنیفیکنٹ اسٹیپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سفارتکار ہیں اور ہماری جو سفارتکاری ہے اس کی یہ کامیابی ہے, اور اس سے انشاءاللہ اچھے اور دورست نتائج نکلیں گے. جہاں تک دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ اس سے جو اس وقت ریجنل سچویشن ہے, اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے, یا اس کے تناظر میں اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. تو دیکھیں, میری اپنی ایک ٹیک ہے جو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے مختلف اینالسٹ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو ایران کے ضمن میں بات چیت کی ہے, یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر ہوگا, وی ول پرووائڈ دیم آل سپورٹ, اینڈ خامنہئی جو ہے, رہبر تحریک جو ہیں, ان کو ہم نہیں نقصان پہنچائیں گے فار ناؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام برنکمین شپ ہے جو امریکہ کی طرف سے ہے, اور اس برنکمین شپ کا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لا کے ایک انفیوریبل نیوکلیر ڈیل سائن کروائی جائے, اور اس انفیوریبل جو نیوکلیر ڈیل ہوگی میرے حساب سے اس کا جو غرض و غایت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایران کو
اپنا نیوکلیئر پروگرام کیپ کرنے اور رول بیک کرنے پر مجبور کیا جائے, بیکاز دیٹ از واٹ دس ہول تھنگ از اباؤٹ. تو یہ اس سلسلے میں ایک برنکمین شپ ہے. دیکھیں علیدہ بات ہوتی ہے جب دو ممالک یا 3 ممالک لڑائی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میسیجنگ ہوتی ہے, میسیجنگ کے بعد پوسچرنگ ہوتی ہے, پوسچرنگ کے بعد شوٹنگ وار شروع ہو جاتی ہے. تو ود وی امریکہ اینڈ ایران دس از رائٹ ناؤ پوسچرنگ کی اسٹیج میں, اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان شوٹنگ وار تک بات نہیں پہنچی. جہاں تک اگر شوٹنگ وار تک بات پہنچتی ہے, کانٹیجنسیز ہمیشہ تیار ہوتی ہیں ہر ملک کی, اگر شوٹنگ وار تک بات پہنچتی ہے تو اس کے ریجن پر بڑے دوررس نتائج ہوں گے. ہم چونکہ ایران کے کلوز نیبر ہیں تو میرے خیال میں ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے. اگر کل ایک پلائنٹ گورنمنٹ بن جاتی ہے اور آپ کے پڑوس میں ایک امریکہ نواز یا اسرائیل نواز گورنمنٹ بیٹھتی ہے, اٹ ہیز گاٹ امپلیکیشن فار یور سیکورٹی. تو میرے خیال میں تمام چیزیں کسی نہ کسی طور سے ڈسکس ہوئی ہوں گی. پاکستان نے جو اپنی بارڈر بند کی ہے, 6 جو ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں ایران کے ساتھ, میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر آئے. وہاں پہ جو گروپس ہیں, دہشت گرد گروپس ہیں, بلوچ آزادی کے گروپس ہیں, باقی ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں, وہ کسی طریقے سے پاکستان آنے کی مطلب کہ وہ نہ کریں, یہاں پہ کسی قسم کے ہمارے لیے سیکورٹی ایشوز نہ پیدا کریں. تو میں اس کو دیکھتا ہوں. سوری ٹو انٹرجیکٹ, لیکن وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ میرے چینل ریٹائرڈ انعام الحق صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. آل سی ٹمارو انشاءاللہ 8 o'clock آن GTV. اللہ حافظ.